में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इन 4.5 सालों में पाकिस्तान का पब्लिक डेट, जब इनकी हुकूमत आई थी तो 6,000 अरब रुपए था, आज वो 12,500 अरब रुपए है। 6,500 अरब रुपए के कर्जे लेकर इन्होंने अपनी बदइंतजामी और मुआशी मिसमैनेजमेंट के जो अंधा कुआं है उसमें फेंक दिए हैं। पिछले 4.5 साल में मुख्तलिफ इस मुल्क के हलकों में बाई इलेक्शंस हुए हैं। आपको याद होगा जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ तो जुडिशरी का इशू शायद बहुत उरूज पे था और ये कहा जा रहा था कि हमारा ग्राफ बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें वहाँ लेकर आ गई। कभी आप बंदर रोड पे जाएं या किसी दरगाह के पार जाएं तो आप देखें लंगर की लूट होती है। लंगर लूटते हैं, लूटने वालों को इसकी कोई तमीज नहीं होती कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान को एक देश समझ आई है और इन्होंने अपने वजीरों को लंगर लूट की जो ट्रेनिंग है स्पेसिफिक आर्गुमेंट लेके बात करें ना, ये जनरली बात करना लूट गए खा गए मार गए ये तो कोई बात नहीं। मैं मास्टर्स फाइनल मैंने जेल से किया था। नवाज शरीफ साहब ने मुझ पर डबल मर्डर केस बनाया था और इस तरह के एक मैं ही नहीं थी, काफ़ी लोग थे। तो ये एक माजी का जो मसला था इसको हमने ख़त्म किया। आज इस मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं है, वरना मुझ जैसी लड़कियां जब वो वजीर आजम थे तो हमने CIA और जेल काटी है। इस हुकूमत ने किसी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला। इस हुकूमत ने पिछले 4.5 साल में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में जितना इजाफा किया है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अदालत का काम सिर्फ फैसला देना है, जो उसकी तफ्तीश है और इस्तगासा है वो हुकूमत का काम है। और हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ इनकी हुकूमत ना ही तफ्तीश करने के लिए तैयार है सच्ची नीयत से, ना ही उनके लिए इस्तगासा करने के लिए तैयार है। बैड इन्वेस्टिगेशन, बैड प्रोसिक्यूशन अदलिया क्या करेगी? आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि 1 से 2 महीने के बाद इस मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं दावे से कह रही हूँ, मैं यहाँ से दे रही हूँ, आपके प्रोग्राम से दे रही हूँ। हमने बिजली के बहरान पे काबू पा लिया है। जैस्मीन 2008 में जितना आपके मुल्क में टैक्स कलेक्शन था ना, आज उससे दुगना है। ये हुकूमत का कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने अच्छा काम किया। ये आपकी हसरत है कि आप अपनी मारवी मेमन साहिबा को वहाँ से एजेंट बना के भेजें और वो यहाँ के कौम परस्तों और लियारी वालों से मिलें तो उनको फल नहीं मिलेगा। बात यह है कि लियारी में जो कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं कि अगर वहां पर 52 आदमी मर गए और हम आवाज न उठाएं। 52 आदमी मर गए थे वहाँ। अच्छा, 52 लोग मरे, जानवर मरे, गधे मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह की गई, बच्चों को कुचला गया। पाकिस्तानी है ना, या तो आप मेरा जवाब ले लें, ठीक है? नहीं, वहां पे पुलिस गई, वहां से जो जवाबन मिसाइल और वो जो सब आए, वो क्या नॉर्मल लोगों का काम है? आपके लोग हैं ना। फिर जिन शहरियों की हलाकतें हुई हैं उनका खून किसके हाथ पर तलाश किया जाए? आपने तो एक बंदे की बात दे दी, मैंने आपको गिना दिए 6,500 लोग जिनका खून कराची में नाहक बह गया है। कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि सबको पता क्या हो रहा है, ये जवाब दे देंगे उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी आप पे, उसकी जिम्मेदारी आप पे। जी बिल्कुल, आपने जो है वहाँ से साजिश की, सिंध में घुसने की, कौम परस्तों से मिले जिनको हम पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, ये जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।
ناظرین آپ نے پچھلے پروگرام کی ہائی لائٹس دیکھی, ڈسکشن کا جہاں اختتام ہوا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. جو ڈیبیٹ چل رہی تھی دونوں طرف سے گیسٹ آپ کے سامنے ہیں اور فلور میں ان کو دیتی ہوں. آپ ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے لیکن پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سوال کرنے کے بعد آپ لیڈرز کو جواب دینے دیں. یہ لیں بھائی آپ سوال کیجئے گا ان کے بعد. سینیٹر آنریبل سینیٹر سعید غنی سے, جن کا تعلق ٹریڈ یونین سے. انہوں نے ابھی بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی MDPIA, جب پاکستان میں پہلی دفعہ ایئر لیگ ون کی 97 کی گورنمنٹ ہم نے CBA نے کیئر ٹیک کی PIA کو, تو اس ٹائم اس کا خسارہ 9 ارب روپے تھا. اور الحمدللہ سے 2000 میں جب ہم نے وہ گورنمنٹ چھوڑی تو اس کا خسارہ کم کر کے ہم نے 4 ارب روپے پہ لے کر آئے. اور پہلی دفعہ میں سوال کر رہا ہوں آگے, پہلی دفعہ تاریخ میں PIA کی چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کیا گیا, جو کہ صرف پہلی دفعہ ہی لایا گیا اور منظور کیا گیا میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد کی گورنمنٹ کے. اور 2007 میں جب پیپلز پارٹی دوبارہ کیئر ٹیک کرتی ہے CBA ایز اے PIA کو, تو 39 ارب روپے پہ خسارے پہ یہ PIA چلی جاتی ہے, اور آج اس کا خسارہ بڑھ کے 129 ارب روپے تک ہو چکا ہے. یہ اچھا خسارہ کیسے بڑھ گیا؟ اتنا سا سوال تھا نا, بیٹھ جائیں. اوکے, ایک تو میرے بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ PIA کی ایڈمنسٹریشن الگ چیز ہوتی ہے, ٹریڈ یونین الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ نے PIA کے لیے اتنا ہی اچھا کیا تھا تو اللہ کے فضل سے آپ ایک دفعہ ہی جیتے ہیں, اس کے بعد کبھی ریفرنڈم نہیں جیتے. پیپلز پارٹی کی یونین آپ کے دوروں میں بھی جیتتی رہی, جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تب پیپلز پارٹی کی یونین وہاں جیتتی رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی خدمت ہمارے لوگ زیادہ اچھی کرتے ہیں, تو یہ تو کوئی بات نہیں. دوسری جو خسارے کی بات ہے میرے بھائی, پاکستان میں جو آج حالات ہیں, جس قسم کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے, جس قسم کے انٹرنیشنل پریشرز کا ہمیں سامنا ہے, جس قسم کی انٹرنل لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہاں خراب ہے, جس قسم کی مذہبی ایکسٹریمزم کا یہاں ہمیں سامنا ہے, وہ ماضی میں اس ملک کو کبھی نہیں رہا. جو جنگی صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے, ایسے حالات میں اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو اس کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی, مائنس میں چلی جاتی. لیکن آج بھی الحمدللہ پاکستان کی گروتھ مائنس میں نہیں ہے, کچھ نہ کچھ گروتھ ہو رہی ہو, تقریباً 3% تک ہے. میں اسی طرف تو آ رہا ہوں نا, اب جو ساری کہانی بتا رہا ہوں سمجھ نہیں رہی ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو حالات ہیں اس ملک کو درپیش, ہمیں وہ سرکمسٹینسز بھی دیکھنے چاہیے کہ اوورآل آپ کے اوپر کس قسم کی صورتحال سے آپ کا سامنا ہے. جو حالات اس وقت سامنے ہیں اس میں کوئی ادارہ, اب ریلوے کی یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں ریلوے میں مشرف صاحب کے دور میں کتنا بڑا اسکینڈل سامنے آیا, جس کو نیب کو کہہ کے انہوں نے رکوا دیا. وہ جنرل صاحب کوئی تھے, اشرف قاضی غالباً اس میں منسٹر تھے, ان کی وہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اس وقت کی آج ریلوے بھگت رہی ہے کہ وہ انجن ان کے سارے اسکریپ ہو گئے. ابھی جب دوبارہ انجنز کے لینے کی بات ہوئی, سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا اور وہ معاملہ ابھی تک دیکھیں. اچھا میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں گیس کے کرائسس ہیں, LNG کا معاہدہ ہوا سپریم کورٹ میں, ایک کوئی اخبار میں خبر لگ جاتی ہے, سوموٹو ہوتا ہے, اس کو اسکریپ کر دیتے ہیں. دنیا سے جو انویسٹر اس ملک میں آئے گا وہ ثواب کمانے نہیں آئے گا, پیسے کمانے آتا ہے. یاسمین, اگر آپ اس کو یہ خدشات ہوں گے کہ میں وہاں جا کے 1 روپیہ لگاؤں گا, کل اخبار میں خبر چھپے گی, سپریم کورٹ سوموٹو لے گا اور مجھے وہاں ذلیل و خوار کر دیں گے, تو کوئی آدمی آپ کے ملک میں 1 روپے کی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا. آپ کو ایسا ماحول دینا پڑے گا کہ لوگ باہر سے آئیں. یہاں پر ایسی صورتحال ہے, انویسٹر نے آنا ہے, سب سے پہلے پورٹ آف کال ہے کراچی, اور اسے پتا چلے گا کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ 6500 لوگ ناحق مارے گئے ہیں. اس خون اس مٹی کو رنگین کر دیا ان کے نام نے, تو پھر لا اینڈ آرڈر بھی ایشو ہے بہت بڑا. اور تیسری بات ہے جو اکنامک مینجمنٹ ہے وہ یہی ہے, بجلی کا جو میں پھر دہراتا ہوں کہ 650 ارب روپے کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1 روپیہ کم نہیں ہو سکا, بڑھتا ہی جا رہا ہے. بجلی کا خسارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں نے جا کے کرنا ہے, آپ لوگ نے کیوں نہیں لگا, دیکھیں اس کی وجہ ہے. آپ اگر اس وقت KT بندر کا پروجیکٹ اسکریپ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا. آپ اگر IPPs کے خلاف کارروائی نہیں کرتے یہ نہیں ہوتا. آپ غور فرمائیں میرے جو کولیگ ہیں دونوں, ان کی گھڑیاں 1997 میں رکی ہوئی ہیں, یہ 2007 کے بعد تو بات نہیں کرتے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا مینجمنٹ کیا. اچھا چلے 4.5 سال میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا, 4.5 سال میں آپ نے کیا کیا یہ بتا. اصل تو سوال یہ ہے 1993 آپ نے بتائیں نا 2008 کے بعد بتائیں کیا کیا. اگر 4.5 سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ آپ نے لوٹ مار کیا, آپ اپنے جیب سے دیتے. آپ اپنے جس ملک کے لوگوں کو 6 ارب روپیہ یہ لینا پڑتا ہے وہ جی کریں بات. میرا خرم دستگیر صاحب سے جو سوال ہے, جو NICL پہ کرپشن پہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ مہران بینک اسکینڈل کا جواب کون دے گا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مہران بینک کے بارے میں. میری یہ گزارش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کیس ہے,
کل سے ہی تفتیش اور استغاثہ شروع کریں. جو بھی الزام ہے ہم پر لگائیں، ہم سامنا کریں گے. ہمارے بھی ثابت ہوں گے، ہم بھی کریں گے. آپ لوگ تو تفتیش نہیں جواب دیں نا جی. میری گزارش ہے کہ یہ لے کر آئیں. ہمارا چیلنج ہے، ہمارے ہاتھ صاف ہے. یہ لے کر آئیں، ثابت کریں. اگر ہوگا تو ہم گناہگار ہیں، نہیں ثابت ہوگا تو جانا پڑے گا. جو مقدمہ ان کے سامنے آتا ہے، رحمان ملک کو فوراً سے کا دیجیے. آپ کا ہاتھ کنگن کو عارفی کیا آپ ان کے کیسز کھول دیں نا. ہائی کورٹ اسٹے کرتے تھے، ہم کہاں سے کھولیں گے؟ چیئرمین نیب نے کہا آج کا اخبار میں خبر ہے کہ ہر روز 5 ارب روپے کی ڈیلی کرپشن ہے اس ملک میں. چیئرمین نیب کا آج ثابت کر دیں. آپ کے چیئرمین ہیں، میرے نہیں ہیں، آپ نے لگائے ہیں. جو کہہ رہا ہے ثابت کر دیں. آپ کے چیئرمین آپ نے لگانا ہے. تو آپ کہیں گے میں نے نہیں لگایا، آپ نے لگایا. جناب ثابت کر دیں. کرپشن ہم تھوڑی کر رہے ہیں، آپ سوال کریں گے. میرا نام عالم زیب خان ہے. میرا آپ دونوں سے سوال ہے، کراچی میں جو جاری ٹارگٹ کلنگ ہے، بدامنی ہے اور بھتہ خوری ہے، اس کے خلاف آپ لوگ، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے؟ اور آپ لوگ جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے کراچی میں، خصوصاً سندھ میں، تو اس کے لیے آپ لوگ کب استعفے دے رہے ہیں یہ بھی بتا دیں پلیز، مہربانی. آپ نے تو دیے نہیں لوگوں کے کہنے پہ. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں. کراچی کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب ہم نے وہاں پر مالاکنڈ میں جنگ کا آغاز کیا تو یہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کلیکٹ کر رہے تھے، ریونیو کلیکٹ کرتے تھے، جنریٹ کرتے تھے، وہاں بیچتے تھے. اب وہاں ان کی پٹائی لگی ہے. اب جو یہاں تھاٹ ہے، یہاں پہ جو وہ لوگ ہیں اب نیچے آئے ہیں، تو یہ اتنا بڑا شہر ہے، اس میں بھتہ مافیا ہے، اس میں قبضہ مافیا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، روز پکڑے بھی جاتے ہیں، سب ہوتا ہے اور اس پہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے شہر میں تھوڑے دن بعد پھر ہی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ پنجاب کی بھی صورتحال بری نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے. آپ کے خیال میں وہاں پہ بھی روز ہوتا ہے یہ سب، کبھی ٹیچر پھٹتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے وہاں پہ بھی روز ہوتا ہے. لیکن سسٹمیٹکلی 6,500 لوگوں کا خون نہیں ہوا، لسانی بنیادوں پر، ایتھنک بنیادوں پر. کراچی کے اپنے حالات ہیں، کراچی کی اپنی پالیٹکس ہے، پنجاب کی الگ ہے. لیکن سسٹمیٹکلی مرڈر نہیں ہوا، سسٹمیٹکلی مرڈر نہیں ہوا. اللہ کا کرم ہے وہاں لسانی بنیادوں پر لوگ قتل ہوئے. دیکھیے اس ملک کے شہر کی بندسی سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے ویکسینیشن کے نام پہ یہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے جواب نہیں ہے. یہ بتائیں سپریم کورٹ ان کو جواب دینے کا جواب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں بھائی مجھ سے پوچھا ہے نا. دیکھیں بات جیسمین بات یہ ہے، جی بہت امپورٹنٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کے حالات آج خراب نہیں ہوئے. کراچی کے حالات پچھلے 27-28 برسوں سے خراب ہیں. یہاں کبھی لسانیت کی بنیاد پہ قتل ہوتے ہیں، کبھی مسلک کی بنیاد پہ قتل ہوتے ہیں، کبھی کسی اور بنیاد پہ، کبھی کسی اور بنیاد پہ. یہاں پرابلم یہ ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے. جب یہاں کے کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ادارہ جب یہاں کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس پر نمبر اسکور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع اچھا مل گیا ہے، پیپلز پارٹی کمزور پڑ رہی ہے، دبو چلو ان کو جو ہے نا کسی طرح سے فارغ کر دو اس کام سے. یہ کسی دن سنسیئر ہو جائیں سارے اپوزیشن کی جماعتیں کہ کراچی میں ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ مت کھڑے ہو ہمارے ساتھ عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے، یہ مت کھڑے ہو کرپشن کے کیسز کے حوالے سے، یہ مت کھڑے ہو ہمارے کسی اور ایشو پہ ہمارے ساتھ. لیکن اگر کراچی کے ایشو پہ یہ انکنڈیشنل کھڑے ہو جائیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کو جو ایکشن لینا ہے وہ لے، ہم حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، ہم ہر ایکشن کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کراچی میں ہمیں امن چاہیے، اگلے ایک ہفتے کے اندر کراچی میں ہو جائے گا. لیکن یہ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں. کراچی میں تو اپوزیشن کا تو کلیش ہی نہیں ہے، کلیش حکومت کی 3 جماعتوں میں نے وہی کہا، مسلم لیگ نون کے تو بندوقیں لے کے نہیں پھر رہے، وہ ماسک پہن کے لوگوں کو قتل نہیں کر رہے. اگر ٹرف وار ہے، اگر جو ہے لینڈ مافیا ہے، اگر ڈرگ مافیا ہے، وہ تو جو اتحادی جماعتوں کے درمیان قراردادیں پاس جو سینٹر میں بھی بیٹھے ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہیں. کسی صورت میں ہم ان کے ساتھ اتحادی نہیں بنیں گے. انہوں نے قراردادیں پاس کی، سوائے پیپلز پارٹی کی نے ہر جماعت نے کیا. لیکن جب یہاں پیپلز پارٹی کا ناراض ہوتے ہیں، یہ اگلے دن سے جا کے میٹنگ کرتے ہیں، میں گنا دوں 2 دسمبر 2010 میں ایم کیو ایم نے باہر نکلنے کا اعلان کیا. ہمارے پاس موقع تھا کہ اب ان کو لے توڑ کے لے جاتے. ہم نے کہا نہیں، ہم نے یہ کل کریں گے. ہم نے تو چارٹر ڈیمانڈ دیا کہ آپ کی حکومت درست کرتے ہیں. ایم کیو ایم خود واپس آ گئی آپ کے پاس. جیسمین یہ واحد صوبہ ہے
जहां पे कोई कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं है, जहां पे कोई अपोजिशन नहीं है, उसके बावजूद इतना बदनसीबी का दौर है, इतनी नहुसत है कि यहाँ पे हुक्मरानी कर ही नहीं पाते। जैस्मीन ऐसा नहीं है, देखें, नहीं जैस्मीन, मैं आपको नहीं मैं जवाब देता हूँ। कराची का इशू सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है,